अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की एयरफोर्स का एक और जंगी जहाज MiG-21 गिरकर तबाह हो चुका है, जिसमें भारतीय पायलट भी मारा गया है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि दरअसल ये जहाज फनी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ है। लेकिन नाज़रीन, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना की खतरनाक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए से भारत के इस जंगी जहाज को गिराया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी राजस्थान बॉर्डर पर भारत के MiG-21 जहाज को तबाह किया था। ये नाज़रीन, गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान भारत के तबाह होने वाले जहाज़ों में तकरीबन 8वां जहाज़ है। इसके अलावा भारत के जंगी हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो चुके हैं। भारत एक तरफ से दावा करता है कि तीजा नामी जंगी जहाज़ भारत के अंदर से तैयार होंगे, जिनकी तादाद 80 से ज़ायद बताई जा रही है। 48,000 करोड़ भारतीय रुपए भी इस पर खर्च होंगे। लेकिन भारत के MiG-21, MiG-29 और इसी तरह से तीजास नामी जंगी जहाज ये किसी काम के नहीं हैं। यही वजह है ये आए रोज़ गिरकर तबाह होते रहते हैं और दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा जहाज़ों के क्रैश होने के वाक़यात भारत के हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान के मुकाबले में इंतहाई नाकारा और बुज़दिल और बिल्कुल नाकाम है, जिसके पास जहाज़ उड़ाने की सलाहियत भी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 6 साल की बनिस्बत रवां साल भारत का जो दिफाई बजट है वो कम हो चुका है और भारत के दिफाई बजट को कम करने का हदफ और मकसद ये है ताकि भारत के ख़जाने पर बोझ ना पड़े। भारतीय हुकूमत और डिफेंस इदारों के मुताबिक एक तरफ से चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का भारत को ख़तरा है। ऐसे में नाज़रीन, भारत की जानिब से फ़ौजी बजट का कम होना भारतीय इदारों के बकौल ये बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हकीकत यह है कि ये महज झूठ है। भारत के दिफाई बजट में कमी नहीं हुई है बल्कि दिफाई बजट इंक्रीज़ हुआ है, जिसका अंदाज़ा दुनिया भर से भारत की असलहे की ख़रीदारी से लगाया जा सकता है। साथ नाज़रीन, भारत के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि बैरून ममालिक से भारत की आर्मी के यूनिफॉर्म्स और क्लॉथिंग मंगवाई जा रही है। इसका हदफ और मकसद वो भारत के डिफेंस बजट पर बोझ बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर मुल्क के अंदर इसी तरह के यूनिफॉर्म तैयार हों तो बैरून ममालिक से ये यूनिफॉर्म्स वगैरह मंगवाना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के दिफाई इदारों के पास अपने मुल्क के अंदर तैयार की हुई कोई भी आला क्वालिटी की चीज़ नहीं है, इसलिए वो राफेल तैयारे, S-400 मिसाइल सिस्टम और इसराइल से ख़रीदे हुए स्पाइक 2000 मिसाइलों पर इन्हिसार किए हुए हैं। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस दावा कर रही है, भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि मुजाहिदीन के हमलों में कमी आई है और गुज़श्ता 2 साल भारत के लिए इंतहाई अहम रहे हैं, जिसमें मुजाहिदीन का नामो निशान कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया है और मुजाहिदीन के हमले रुकवा दिए गए हैं। लेकिन नाज़रीन, झूठ ये सब मोदी हुकूमत बक रही है और झूठा बिकाऊ मीडिया, गोडी मीडिया झूठ बोल रहा है। गुज़श्ता 20 महीनों के दौरान मुजाहिदीन के हमलों के अंदर इजाफा हुआ है। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान जिहादी तंजीमों से मुंसलिक हुए हैं और हथियार उठाकर ग़ज़व हिंद की बशारत लिए हुए भारतीय फोर्सेस पर रोज़ाना हमले कर रहे हैं, जिसमें भारतीय फ़ौज के रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 फ़ौजी हलाक हो रहे हैं और मुतअद्दिद खुदकुशियाँ और ज़ख्मी भी हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, भारत की फ़ोर्सेस की जानिब से शुपियाँ के इलाके में ताहाल मज़ालिम का सिलसिला जारी है। जिन लोगों के घरों को गिराया गया या जलाया गया वो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आल हुर्रियत पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से और इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर हालिया दरिंदगी की शदीद मज़म्मत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों से नोटिस लेने का
اور انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن کشمیریوں کو اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنا بھی ہے اور اس کے لیے ہتھیار بھی اٹھانا ہے، مسلح بھی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ غزوہ ہند کو بھی شروع کرنا ہے، تبھی جا کر بھارتی فورسز کے مظالم کا خاتمہ ہو سکے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ امریکی فوجیوں کو افغانستان سے 1 مئی 2021 کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، لہٰذا جب تک افغانستان کے اندر قیام امن نہیں ہوگا ہمیں اس بات کی پکی یقین دہانی نہیں ملے گی کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی نہیں ہوگی، امریکی اہداف کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نہیں نکالے گا۔ اور نہ صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان صوبہ قندھار میں شدید جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں۔ 2 مرتبہ امریکی جنگی جہازوں نے قندھار کے اندر افغان طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی ہے۔ طالبان کی جوابی کارروائیوں کے اندر امریکیوں کو بھی نقصان ہوا ہے۔ طالبان نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ آخری مراحل میں اور بالکل آخری موقع پر دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن امریکہ کر رہا ہے اور ہمارے خلاف بمباری کر کے جنگ کو دعوت دے رہا ہے، لہٰذا ہماری وارننگ ہے امریکہ کے لیے کہ ہمارے خلاف حملے نہ کرے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران طالبان کی کارروائیوں کے اندر کابل حکومت کے 40 سے زائد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد فوجی گاڑیاں اور ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور کئی کابل حکومت کے فوجی اڈوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے۔ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صوبہ فاریاب اور بادغیس کے اندر کابل فوجوں کی درندگی کی وجہ سے 3 خواتین اور بچے شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ماسکو کے اندر کل ہونے والے گرینڈ اجلاس میں تمام نمائندے پہنچ چکے ہیں، تمام فریقین پہنچ چکے ہیں اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے اندر بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن پرامن اور شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا ہے۔ سینٹ کے اندر ہارس ٹریڈنگ کو نہیں روکا گیا ہے، اس لیے انتخابی اصلاحات کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو خط لکھ دیے ہے تاکہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی بنائی جائے اور سینٹ کے الیکشن کے لیے اصلاحات کیے جائیں اور دیگر الیکشنز کے لیے بھی اصلاحات کیے جائیں۔ ساتھ پاکستان سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے ایئر چیف مجاہد انور کل اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ پر پاکستان کے نئے ایئر چیف کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی ہدایت پر نئے ایئر چیف کو مقرر کر دیا ہے جن کا نام ظہیر احمد بابر ہے، جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ یہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا گزشتہ 34 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ پاکستان کی ایئر فورسز کے لیے خدمات انہوں نے بڑی سر انجام دے رکھی ہیں۔ ساتھ پاکستان سے ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ 1 سال کی کم ترین سطح پر ڈالر آ چکا ہے، پاکستان کا روپیہ تگڑا ہو چکا ہے۔ اچھی بات ہے، پاکستان کے اندر معاشی تبدیلیاں ہونی چاہیے اور معاشی انقلاب جو آ رہا ہے جس میں سرمایہ کاری ہے اس کے ثمرات یا اس کے فوائد عوام تک بھی پہنچنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ برما میانمار سے ہے۔ میانمار کے اندر فوجی بغاوت کی وجہ سے درجنوں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 200 کے لگ بھگ لوگوں کو جو مظاہرین تھے فوج کے ہاتھوں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں میانمار برما کے اندر جو بدھسٹ جو وہاں کے مذہبی تنظیمیں ہیں بڑے پیمانے پر وہ باہر نکلی ہیں اور انہوں نے فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ برما کے اندر مظاہرین کے خلاف حملے نہ کیے جائیں، مظاہرین پر گولیاں نہ چلائی جائیں۔ فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو قتل کرنے سے باز آیا جائے، شہریوں کو قتل کرنے سے پولیس کو روکا جائے اور فوج کو روکا جائے کہ وہ شہریوں کو قتل نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں برما کے اندر فوجی بغاوت کے پیچھے مختلف لابیز کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو روہنگین مسلمان ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور یمن اور اسرائیل سے ہے۔
ناظرین کرام، حوثیوں کے سربراہ کی جانب سے امریکہ کی جانب سے جو پیش کیا گیا پلان ہے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک سعودی اتحاد ہمارے خلاف حملے نہیں روکتا، ہمارے خلاف بمباری کو نہیں روکتا ہے، اور جب تک ہمارے خلاف جو حصار ہے، جو ہمارا محاصرہ ہے اسے ختم نہیں کرتا ہے، تب تک کہ سعودی عرب کے ساتھ حوثی کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ ایک مہینے سے سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جس میں سعودی اتحاد نے درجنوں حوثیوں کے جنگجوؤں کو مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ سعودی عرب پر بھی گزشتہ 30 دنوں کے دوران لگ بھگ 30 سے زائد میزائل اور بیلسٹک اور ڈرون طیاروں کے ذریعے سے حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے، اسرائیلی یہودیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو مغربی علاقوں میں منہدم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں فلسطینی گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں۔ ان پر ظلم کے خلاف کوئی ملک بھی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ کل جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر UAE کے دورے پر جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ہفتے پہلے اسرائیل کے دورے کا اعلان کیا تھا، لیکن آخری مراحل میں اسرائیلی وزیر اعظم نے دورہ UAE کو کینسل کر دیا تھا۔ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بنا رہی ہیں، لیکن اسرائیل کے یہودی فلسطینیوں پر مظالم کو بڑھا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی اور یونان کے درمیان شدید تنازعات جاری ہیں، لیکن اب یونانی وزیر خارجہ نے ترکی کے دورے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپریل کے اندر یونانی وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر آئیں گے۔ تشاوش اوغلو جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں، اور اسی طرح سے دیگر ترک حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ترکی نے کہا ہے کہ یونان کے ساتھ ہر طرح کے ایشوز پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دھمکیاں اور ہمارے علاقوں پر ہمارے حقوق پر یونان کا قبضہ یا یونان کا غاصبانہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی کے اندر تیار ہونے والی گاڑیوں کی بیرون ممالک کے لیے ترسیل بڑھ چکی ہے۔ $1.5 ارب سے زائد کی ترکی کی گاڑیاں بیرون ممالک کو فروخت کی جا رہی ہیں۔ ترکی ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے، جس سے ترکی کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی ایڈوانس جو ترقی یافتہ جو ممالک کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ترکی حاصل کر کے ان سے ترک عوام کو فائدہ پہنچائے گا، ترک عوام کو مستفید کرے گا۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ تونس اور لیبیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں تیونس اور لیبیا دونوں عرب افریقی مسلمان ملک ہیں۔ تیونس کے صدر قیس بن سعید نے آج پہلی بار لیبیا کا دورہ کیا ہے۔ 2012 کے بعد یہ کسی بھی تیونس کے صدر کا پہلا دورہ لیبیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب بہار کے بعد تیونس کے اندر لیبیا کے اندر حالات خراب ہوئے تھے اور اب تک خراب ہیں، لیکن لیبیا کے اندر خانہ جنگی اب کسی حد تک رک چکی ہے اور وہاں پر عبوری حکومت انسٹال ہو چکی ہے، عبوری حکومت نے حلف لے لیا ہے۔ تیونس کے صدر قیس بن سعید کے ہمراہ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور دیگر بڑے حکام بھی شامل تھے، اور لیبیا کے ساتھ لیبیا کے جو عبوری حکومت کے ذمہ دار ہیں ان سے ملاقات کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تیونس لیبیا کے ساتھ سرحدی تنازعات کو حل کر کے پرامن تعلقات، مستحکم تعلقات چاہتا ہے اور ہر طرح کے تجارتی تعلقات بھی بڑھانا چاہتا ہے، اور لیبیا کے اندر خانہ جنگی کی خاتمے کے لیے تیونس مدد کرے گا۔ آپ جانتے ہیں افریقہ کے ان عرب اسلامی ملکوں کے اندر فرانس، اٹلی، جرمنی اور یورپ کے دیگر ملکوں کا استعماری غلبہ آج بھی ہے، جو وہاں پر خانہ جنگی کو بھڑکائے ہوئے ہیں اور وہاں کے حالات کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ روس اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، روس کے خلاف امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکی انتخابات کے اندر رشیا بار بار مداخلت کرتا رہا ہے اور روسی صدر پیوٹن کو قاتل بھی قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن قاتل ہیں، جو امریکی انتخابات کے اندر مداخلت کر کے وہاں پر من پسند افراد کو اقتدار دینے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں جو بائیڈن کی حکومت رشیا کے خلاف پابندیاں عائد کرے گی، جس پر روس نے جو بائیڈن کے اس بیان پر شدید مذمت کی ہے اور سخت رد عمل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ شدید غم و غصہ رشیا کی جانب سے امریکہ کے خلاف سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف سے یہ سیاسی بیان بازیاں ہیں، ناظرین کرام ایک طرف سے امریکہ اور رشیا کی یہ سیاسی جنگ ہے اور دوسری طرف سے روس اور امریکہ کے درمیان سیاسی اتحاد ہے۔ شام کے اندر
روسی وزیر دفاع نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا ہے کہ شام کے اندر روس اور امریکہ کے درمیان اچھا اتحاد ہے اور دشمنوں کے خلاف مشترکہ طور پر ٹیکنیکی اور اسی طرح سے اسٹریٹجک جو سرگرمیاں ہیں یا جو خفیہ معلومات ہیں ان کا تبادلہ امریکہ اور روس کے درمیان شام کے اندر ہوتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر امریکہ کی بدماشی ہے وہاں پر رشیا اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں، محض دنیا کو دکھانے کے لیے سیاسی بیان بازیاں کی جا رہی ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ ساری کفریہ طاقتیں ایک ہیں جو مسلمان ملکوں کو توڑ رہی ہیں، وہاں مسلمانوں پر حملے کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ، چائنا، جنوبی کوریا سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، امریکی وزیر دفاع نے پہلی مرتبہ جنوبی کوریا کا دورہ کیا ہے اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع اور دیگر حکام سے ملاقاتوں کے اندر ہر طرح سے چائنا کے مقابلے میں جنوبی کوریا کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور شمالی کوریا کے مقابلے میں بھی جنوبی کوریا کو امریکہ نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ہر طرح کے جدید ہتھیار بھی جنوبی کوریا کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر چائنا نے شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر موجود ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا کر جنگ کی طرف خطے کو دھکیل رہا ہے امریکہ، جس سے امریکہ کو باز رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام غور نسل کے مسلمانوں پر صوبہ سنکیانگ کے اندر چائنا ظلم کرتا ہے، اس وجہ سے یورپی ممالک نے یورپی اتحاد نے چائنا کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن چائنا اسے مغربی پروپیگنڈا قرار دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔